देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इस घटिया लड़की की चाल थी। तुम दोनों मान नहीं रही थी। एक साइड कोने में खड़ी आपे से बाहर होती वो पागल होती चीखी। उसकी लहू आंखें मोहब्बत के हाथ पर थी जो सबील आफाक के हाथ में दबका हुआ था। पार्टी में उन्हें सराहती आंखें, तारीफी सरगोशियां, तबसरे, क्या कुछ नहीं था उसे पागल करने के लिए। वो जो इतनी तैयारी करके आई थी, हजारों का सूट पहनकर आई थी, उसकी सिमत तो उसकी तवज्जो भी नहीं थी कि वहां कोई उमेरा भी पाई जाती है। तुम पागल ना हो उमेरा, समझो बात को, वो सर की पर्सनल सेक्रेटरी है। अगर वो नहीं आती पार्टी में तो कितनी मुश्किल होती फॉरेन पार्टी के लिए। कौन संभालता उन्हें? सर ने सिर्फ उसे हाथ दिया हुआ है स्पोर्ट के लिए, स्टूपिड। जैनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे समझाया। शट अप यार, मैं तुम्हें शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती हूँ? तुम दोनों मेरी फ्रेंड्स हो या उसकी? वो बॉस के साथ मैचिंग करके आई है, उसके हाथ में हाथ देकर दुल्हन की तरह नजरें झुकाकर आ रही है। उसके चेहरे पर शर्म है। क्या मैं अभी भी गलत समझ रही हूँ? क्या मैं पागल हूँ? वो आपे से बाहर होकर हलक के बल चीखी। वो दोनों भी बौखला गई। व्हाट रबिश यार, सबका ख्याल तो कर लो, उम्मे लैला ने गुस्से से झिड़का। नॉट रबिश, तुम दोनों गवाह हो कि उसे पहले मैंने चाहा था। मोहब्बत ने जानकर कि मैं उसे चाहती हूँ तो उसे नीचा दिखाने के लिए मुझे ये प्लान किया है। तुम दोनों को याद होगा कि मैंने उससे पूछा था तो कैसे नजरअंदाज करके मुझे उस चमची के पास चली गई थी, और फिर वो दोनों सरगोशियों में कुछ कह रही थी आपस में। आई एम 100% श्योर डार्लिंग, ये सब उस घटिया लड़की की चाल है। वो सिर्फ मुझसे सबील आफाक को छीनना चाहती है। वो सिसक रही थी, रो रही थी। आर यू क्रेजी यार, वो तुम्हारा था कब जो तुम इस हद तक पागल हो रही हो? उसकी जुनूनी हालत देखकर जैनी ने तनक कर तंज किया। उमेरा ने चौंक कर उसे देखा, जिस पर उसने नजरें फेर ली। हाँ, मैं पागल हूँ। अगर मुझे सबील आफाक नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी, और इस पागलपन में मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। ना वो मेरा होगा ना ही उसका, उसने सर्द वहशियाना अंदाज में कहा। वो दोनों सन्नाटे की जद में आ गई। उन्हें साफ उसके अंदाज से मोहब्बत के लिए हसद नजर आया। वो कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि मोहब्बत कोई चाल चल सकती है। उन्हें खुद अपने बॉस की नज़रों में मोहब्बत के लिए जज्बात नजर आए थे। सिर्फ ये ही अंधी थी, और अपनी दोस्त के लिए उन्हें भी अंधा होना पड़ा। पर उन्हें नहीं मालूम था कि उसका ये हाल होगा कि वो मरने मारने पर आ जाएगी। उसकी हालत से वो दोनों बौखला गई। उनके हाथ पांव फूल गए। संभालो खुद को उमेरा, लोग क्या कहेंगे यार? सब हमारी तरफ मतवज्जो हो रहे हैं, मशकूक हो रहे हैं सब। चलो बॉस के पास चलते हैं। कुछ नहीं ऐसा जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा ही हो कि ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जो उसके साथ करूंगी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुंह छुपाकर डूब ना मरी तो मेरा नाम भी उमेरा नहीं। वो कहकर अपना चेहरा बेतासुर किए एक काटदार नजर दूर खड़ी नैना के साथ मुस्कुराकर बात करती मोहब्बत पर डालकर अपना चेहरा साफ करने लगी। ऐसे बन गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें उसके इरादों से खौफ आने लगा। उमेरा, उन्होंने अभी मुंह से अल्फाज निकाला ही था कि वो टक टिक की आवाज पैदा करती वहां से चली गई। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मुझे तो पूरी साइको लगती है, देखो तो सही, सिर्फ बॉस को रिझाने के लिए खुद को दावतनामा बनाकर आई है, और अब जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उसकी जान लेने के लिए तैयार है। इसे तो बॉस ही औकात दिखा सकता है। उसके जाने के पीछे जैनी मुठियां बींच कर बोली, अब तुम मत शुरू हो जाना, देखो सब हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर कल कला इस जाहिल औरत ने कुछ कर दिया तो सब हमें ही ब्लेम करेंगे, बल्कि सर जेल में डालने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उम्मे लैला उसे लेकर उमेरा से दूर एक तरफ हो गई और दूसरी क्लीग से मिल गई। दोनों एक साइड काउंटर पर उमेरा अकेली बैठी सुर्ख निगाहों से मोहब्बत को तक रही थी। उसके इरादे उसके लिए आज अच्छे नहीं थे। मुझे बता देती अगर मैचिंग करनी थी तो मैं भी ग्रे पहनकर आती, नीचनी लड़की। पास खड़ी नैना सबील को तुकीर से मुसाफा करते देखकर मोहब्बत को कंधा मारती हुई सरगोशी में बोली, नैनू मेरा दिमाग पहले ही गर्म है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। उसने मुट्ठी बींच कर कहा। हैं? नैना ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा और ये देखकर उसकी पूरी हस्ती हिल गई कि वो शर्म से नहीं गुस्से से सुर्ख थी। तुम गुस्सा हो? वो उसका हाथ पकड़कर कुछ साइड पर लाई। गुस्सा नहीं, मेरा दिमाग घूमा हुआ है, मुझे जबरदस्ती साथ लाया है, जाने क्या क्या।
वो कहती बीते पल याद करके लब भींच गई। एक मिनट, क्या मतलब कि मेरी कंफ्यूजन दूर करो, ये शर्म नहीं गुस्सा है? उसने उसके चेहरे की तरफ उंगली को गोल घुमाते इशारा देते उलझकर पूछा। किसी के साथ जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया जाए तो उसे शर्म आएगी, इडियट। वो तप कर उस पर चढ़ दौड़ी। तुरफिटिम, उसने सुनकर बेसाख्ता कहा। मोहब्बत चौंक गई। हैरत से शुश्तर अब उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी, जबकि नैना का दिल किया कि उसे सबील के साथ सारी जिंदगी लिफ्ट में बंद कर दे ताकि इस बेवकूफ लड़की की अकल ठिकाने आए। क्या मतलब? मोहब्बत को उस पर गुस्सा आया। मतलब कुछ नहीं, बेवकूफ, सामने देख। उसने हाथ पकड़कर काउंटर की तरफ इशारा किया, जहां उमेरा ग्लास में मशरूब पीती हुई सामने सबील को बेखौफ तकती जा रही थी। ओ मेरे खुदाया! मोहब्बत का पूरा मुंह उसके लिबास को देखकर खुल गया। इस कदर वजूद से चिपकी मैक्सी, स्क्वायर डीप नेक, ऐसे लगा जैसे उसके वजूद पर रखकर कपड़े सिले गए हों। शर्म और गुस्से से उसने खुद नजरें फेर ली और बेसाख्ता सबील को देखा, जो पीछे बॉस और कुछ नए लोगों से महवे गुफ्तगू था। मोहब्बत के देखने पर अचानक ही उसकी नजरें भी उसकी तरफ उठी। मुतबस्सम लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई और उसने नामहसूस अंदाज में उसे पास आने का इशारा दिया, जिससे उसका चेहरा हया आलूद हो गया। धड़कते दिल से सटपटाकर उसने नैना को देखा। अब बता, ठीक रहेगी उसके साथ ये? नैना ने तंजिया पूछा। मोहब्बत का दिल अथाह गहराइयों में डूब गया। अल्लाह ना करे, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। दूसरे पल उसने घबराते अपने मुंह पर हाथ रखा, पर तब तक नैना सुन चुकी थी। हा हा हा, ये हुई ना बात। नैना ने बेसाख्ता कहकहा लगाते उसे खुद में भींचा। कोई बात नहीं, मोहब्बत ने रूहानसी लहजे में मुंह बसोरा। मोहब्बत प्लीज ऐसे मत करो, ऐसा ना हो फिर सच में देर हो जाए और उसे कोई और लेकर चला जाए, तुम बाद में रोती रहो। उसने इल्तिजा से उसके हाथ थामे। नैनू, क्या ये अच्छा है मेरे पास आकर वो बिछड़ जाए? इससे तो बेहतर है कि वो किसी और का हो जाए और खुशहाल जिंदगी गुजारे। मेरे नसीब में इतनी ही खुशियां लिखी थी जितनी मुझे मेरे बाप ने दी। सुहाग की खुशियां मेरे नसीब में नहीं है नैना। उसकी आवाज भर आई। नैना को लगा कि वो रो देगी। मोहब्बत प्लीज निकल आओ उस दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बार यकीन करके देख लो, सिर्फ एक बार मेरी जान। देखना रब साईं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। नैना को उसकी हालत पर खुद रोना आने लगा। ये कैसी अजियतनाक मोहब्बत थी, जिसे चाहें और वो पास होकर भी पास ना कर पाए उसे। इससे बेहतर तो अपने वजूद को जहन्नुम के नजर कर देना चाहिए। तसल्ली तो होगी कि आग में जल रहे हैं, हासिल होकर ला हासिल में नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ नैना। गहरा सांस भरकर उसने थके थके असाब के साथ जुर्मे एतराफ किया। व्हाट? नैना कितनी देर तो समझ ना सकी और मोहब्बत अपनी इस प्यारी सी दोस्त को देखते रब का शुक्र अदा करने लगी कि जिन्होंने आरिस को छीना और उसके बदले नैना जैसी प्यारी सी लड़की को सच्चे दोस्त के रूप में दे दिया। याहू, ये हुई ना मेरी शेरनी वाली बात। अब उस चुड़ैल को बता दो कि सबील आफाक किसकी मलकियत है। नारा लगाते उसने एकदम आगे बढ़ते मोहब्बत को बाजुओं में भींचा और कान में सरगोशी की। सबील, तोकीर, सब ने उलझकर फिर से उसको देखा। हा हा हा, अच्छा अब सीधी हो जाओ, बार बार चीख रही हो, लोग क्या कहेंगे? हया से सुर्ख होती मोहब्बत ने उसे खुद से अलग किया। वो खिलखिला उठी। मैं क्या करूं, सबील जीजू की पार्टी ने सरप्राइज ही ऐसे दिए हैं कि मुझसे अपनी चीखें कंट्रोल नहीं हो रही। वो मुसलसल खिलखिला रही थी। मोहब्बत को यूं महसूस हुआ जैसे सब लोग उसके फैसले को जान गए हों। उसे ये फैसला सुनाते बेसाख्ता खौफ सा महसूस हुआ, पर जल्द ही एहसास हो गया कि ये उसका कराची नहीं लाहौर है। वो अपनों से बहुत दूर है। जिनके पास मोहब्बत नहीं वो मनहूसियत से मशहूर थी, पर यहाँ इसकी अलग ही पहचान थी। वो मोहब्बत नाम से जानी जाती थी, लिहाजा उसका डरना गलत था। यहाँ तो मनहूसियत से कोई वाकिफ ही नहीं था। उसने गहरा सांस भरते खुद को पुरसुकून किया। दफ्तन गहरी चुभती हुई नजरों का एहसास हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ सबील को देखा। कहीं उसने उसका फैसला सुन तो नहीं लिया, जबकि उसने नैनो को सरगोशी में बताया था। पर उसे सुकून हुआ, सबील उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। तो फिर ये किसकी नजरों की तपिश है? गर्दन घुमाते उसने जैसे ही काउंटर की तरफ देखा तो ठिठक गई।
سامنے امیرا ہی تھی جو آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت نے اس کی نفرت کو دیکھتے اور اس کے ارادے سبیل کے بابت جان کر ایک سخت گھوری سے نوازتے چہرہ پھیر لیا اور دوسری بار اس کے سراپے پر کیا اس کی آنکھوں میں دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آج کے دور کی کافی لڑکیاں فیشن کے نام پر دن بدن خود کو برہنہ کرتی جا رہی تھی اور بڑے فخر سے نظارہ عام ہو کر بیٹھتی، اپنے لباس کو فیشن اور خود کو ہائی سوسائٹی کی الٹرا ماڈرن سمجھتی تھی، پر انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جہنم کی طرف دھکیلنے والے یہودی فیشن نہیں، جہنم کی آگ ان کے وجود کے گرد لپیٹ رہے تھے۔ ایسے چست کپڑے پہننے والوں کے لیے توبہ، کفن بھی تنگ اور قبر سیاہ اندھیرے سانپوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں گمراہی سے بچا کر نیک سیدھی روشن راہ پر چلائے، آمین۔ کون سا سرپرائز ملا ہے دوسرا تمہیں؟ محبت نے چونک کر بات پر غور کرتے پوچھا۔ وہ ہنس کر شرمائی۔ محبت ٹھٹک گئی۔ ایسی کیا بات تھی کہ وہ شرما رہی تھی؟ نینا شرما رہی تھی، ایسی بھی کیا بات تھی؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں محبت، جوتوں کے 1 روپے بھی نہ بخشنا اس کنجوس کو۔ اس کے بتانے کا سٹائل الگ تھا، وارن کرتا ہوا۔ اس نے ہاتھ تھام کر پہلے سے بے خبر کیا۔ محبت نے ناسمجھی سے اس کی خوبصورت صورت کو دیکھا۔ آگے رکھی اس کی دراز چوٹی، گھیرے دار فراک میں وہ کافی پیاری اور شرارتی لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، ریئلی؟ اب کی بار خوشی سے وہ چیخی اور دونوں نے چونک کے بیک وقت لوگوں کی طرف دیکھا۔ کافیوں کی گردنیں ان دونوں پر تھی، ساتھ امیرا کی آگ برساتی ہوئی۔ اسے لگا محبت جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہو۔ ہا ہا ہا۔ دفتن ایک دوسرے کی شکل دیکھتی وہ دونوں فلک شگاف قہقہا لگا اٹھی، پر ان کا جلد ہی قہقہا مسکراہٹ میں تبدیل ہوا۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب میں تمہاری رخصتی اور تم میری رخصتی میں آؤ گی۔ ہائے، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اس نے جوش و خروش سے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ محبت کچھ خفت و حیا سے جواب نہ دے پائی، محض ہنسنے سر جھکانے کے۔ ہائے، بنو شرما رہی ہے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے محبت کو سٹپٹا دیا۔ ویسے میں نے کیا سوچا ہے کہ اگر سبیل جیجو مجھے پیسے نہیں دیں گے نا جوتوں کے، تو ان کے تو جوتے ہی ماشاءاللہ سے برانڈڈ ہوں گے، میں انہیں ہی بیچ کر اپنے پیسے لے لوں گی۔ کیا فضول ہانک رہی ہو، سب ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اس نے مصنوعی خفری سے جھڑک کر اس کے بازو الگ کیے۔ وہ ہنس کر ناک سے مکھی اڑا گئی۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی جب ان کی طرف متوجہ لڑکیاں تجسس میں آہستہ آہستہ محبت سے ملتے اس کی عیادت کرنے لگی، دبے لفظوں میں گزرے حال کا جاننے لگی۔ محبت نے مختصر جواب دیتے بات ختم کر دی۔ لڑکیاں سب کچھ نظر انداز کرتی پارٹی میں آ کر اس خوشی کو دوبالا کرنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ دونوں کو سراہ بھی رہی تھی، اور ان سب میں ام لیلا اور جینی بھی شامل تھی۔ وہ امیرا کی دوستیں ضرور تھی، پر نینا یا محبت سے جلنا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ سارے آفس میں یہ واحد بندیاں تھیں جن کے پاس جانے سے انہوں نے کبھی ان کے کام سے انکار نہیں کیا تھا اور ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ البتہ نینا کچھ شرارتی تھی جو کہ ان کی آفس کی رونق مانی جاتی تھی، اس کے بغیر دن تو بور ہوتا تھا۔ نین اس کے آنے کی آس میں بچھے رہتے تو محبت ان کے لیے ایک محبت بھرا احساس تھی، جو خاموش ہو کر بھی ان کے ساتھ محبت سے بندھی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ لڑکی اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی، پھر بھی امیرا کو اس سے جیلسی تھی، سمجھ سے باہر تھا ان کے، کیونکہ امیرا حسن میں بے مثال تھی، پھر اسے کیا جیلسی ہو سکتی ہے محبت سے۔ ہاں، آج وہ خود کو برہنہ لباس میں کافی ڈاؤن کر گئی تھی لڑکیوں کی نظروں میں، البتہ لڑکوں کی بے باک نگاہیں اس کے وجود سے چپکی سیر ہو رہی تھی۔ کافی تو چل کر کاؤنٹر کے پاس آ گئے تھے اور قریب سے نظارے اور مشروب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے محبت، باس کے ہاتھ میں ہاتھ تم نے دیا تھا یا انہوں نے؟ مانی خیزی سے آنکھیں مٹکا کر ام لیلا نے شریر پن سے پوچھا، پر جواب توقع خلاف آیا تھا۔ میں نے تھاما تھا ان کا ہاتھ اور ابھی بھی تھام رہا ہوں۔ اینی پرابلم؟ اچانک ان کے پیچھے سے سبیل آفاق کی بھاری سنجیدہ آواز گونجی۔ سر جی نہیں، وہ بوکھلا گئی۔ جینی اور نینا نے اس کی حالت پر مسکراہٹ چھپائی، پر نینا کو الگ بیٹھی امیرا پر ترس آ گیا، جانے وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی۔ سبیل ان کے بیچ سے محبت کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچ لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا تو احساس کریں،
वो सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। उसके साथ जबरदस्ती जाती सबील की इस अफ्ताद पर बौखलाई अब गुस्से से दबी आवाज में उस पर चढ़ दौड़ी। सबकी मुसलसल सरगोशियां, हैरत से फैली आंखें, मानी खेज नजरें, क्या कुछ नहीं था लोगों की आंखों में उसके बाबत। कई लोग शाकी थे, वो ऐसा तो नहीं चाहती थी, पर ये इंसान उसके साथ क्या कर रहा था। वो खुलकर एहतजाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने यहाँ दाखिल होने से पहले ही उसे धमकी दी थी कि उसने खुलकर एहतजाज किया तो वो खुलकर उससे वो सब करेगा जो उसका दिल चाहेगा। उसके धड़की दिल से वो वाकिफ थी, उसे अंदाजा हो गया था उसका। अगर वो शेर हुई तो वो सवा शेर होने में सेकंड भी नहीं लगाएगा। फिर जो अब लोगों की सवालिया नजरें थी, उनकी जगह फटी नजरें होती। लोगों का सोचना तुम कब छोड़ोगी। अब अगर लोगों का रोना मेरे सामने किया ना, तो इन लोगों का ही कुछ कर दूंगा। तुम्हें तो कुछ करने से रहा मैं। क्या ये लोग खुद जिंदगी जीना छोड़ सकते हैं हमारी वजह से? हम क्यों इनके पाबंद बने? स्टूपिड। वो झटके से उसे रोककर गुस्से से बोला। उसकी गुस्से भरी नजरों, भिंचे लहजे पर वो एक पल के लिए बौखला गई। फिर भी वो क्या? उसने मिनमिनाकर बेबसी से कहा, देखो मोहब्बत, लोगों के चक्करों में पड़कर खुद को बर्बाद मत करो, वरना मैं इस हद तक आ जाऊंगा कि कल फिर कोसोगी मुझे। उसकी साफ वाज़ेह धमकी पर उसके हवास झंझला उठे। उसने हरासा होकर फौरन से नफी में सर हिलाया। शाबाश, आई लाइक इट। काश हर मामले में तुम ऐसी फरमाबरदार होती, तो आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते। उसने शाबाशी देते साथ ही अफसोस का इजहार किया। ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है मिस्टर आफाक, मुंह तोड़ दूंगी। शर्म गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने मुट्ठियां भींच कर कहा। वो खिलकर हंसा और उसकी भींची मुट्ठी अपने हाथ में थामकर एंट्रेंस की सिमत बढ़ा। कुछ ही देर में उनके साथ पिछला बॉस, मैनेजर और कुछ दीगर लोग शामिल हो गए। वहां मधु फॉरेन पार्टी की वेलकम के लिए। मोहब्बत हाथ तो उसके हाथ से छुड़वा चुकी थी, पर अब उसके पास से कैसे जाए। कोई शको शुबा नहीं था कि अगर वो दूर जाने की जसारत करेगी तो ये साइको इंसान उसकी कमर को दबोच लेगा, और फिर जो होगा उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ की उंगलियों का लम्स अपनी कलाई के रग पर महसूस हो रहा था, और वो जानती थी कि वो कमीना सिर्फ उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। आ गई सर। मैनेजर सामने गाड़ियों को रुकते देखकर जल्दी से बोला। मोहब्बत के कोई कदम उठाने से पहले ही सब संजीदा होकर सामने मतवज्जो हो गए थे। जहां 3-4 गाड़ियों से फॉरेन ममालिक की पार्टीज खास इनवाइटेड थी, बल्कि उन्होंने हाजिर होकर पार्टी की रौनक को दोबाला कर दिया। वो सब उनसे मुसाफा करते भरपूर अंदाज में उन्हें वेलकम करने लगे। सिंगापुर पार्टी की आई लड़कियां सबील से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई थी। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। अल्लाह, मोहब्बत के दिल से हुक सी उठी। वो आंखें फैलाकर उन्हें सबील के सीने से चिपके देखने लगी। ये इस कदर अचानक था कि सबील उन्हें दूर भी नहीं कर पाया। ये अलग बात थी कि मोहब्बत को ही चिपकी हुई लगी, वरना उन्होंने खुशी से गले मिलने के बाद भी फासला कायम रखा हुआ था। उफ, आपका परफ्यूम कौन सा है, हॉट मैन? उन तीनों में से एक लड़की ने सरगोशी में पूछा, पर मोहब्बत सुन चुकी थी और उसकी हालत यूं थी कि अभी पूरे फार्म हाउस की बिल्डिंग उठाकर सामने मौजूद लड़की के सर पर दे मारेगी। सबील उसकी कहर भरी नजरों को खुद पर पाकर भी अनजान होता महजूज होकर बोला, कभी फुर्सत में बताऊंगा। उसने सरगोशी में जवाब दिया। वो लड़की शोर कहती बेबाकी से कहकहा लगा उठी। मोहब्बत का दिल किया उस लड़की के सबील के कंधे पर रखे हाथ और उसके गाल से कुछ देर पहले मस हुए गाल को कुल्हाड़ी से काट दे। उससे 2 मिनट भी वहां मजीद खड़ा ना हो पाया। इससे बेहतर तो वो नैना के पास थी, एटलीस्ट इज्जत तो थी। यहाँ तो सरेआम उसकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा था। हाय पर्सनल सेक्रेटरी। वो लड़कियां अब चहकती उसकी तरफ मतवज्जो हुई और उसके सरापे को देखकर चौंक गई। वाओ सबील आफाक, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। उन्होंने तबसरा किया उस पर। सब मतवज्जो हुए और नासमझी से देखने लगे कि सबील से क्यों कह रही हैं, और फिर बदले में उसका थैंक्स कहना। कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था। वो सबको इग्नोर करके सबील पर एक छुपी मगर काटदार नजर डालती बाकी के मेहमानों की तरफ बढ़ी और उन्हें वेलकम किया। कैसी हैं मिसिस? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
آدمی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی خوبصورتی سے مسز کے آگے سبیل آفاق سننے سے پہلے ہی اس نے جواب دے دیا۔ سبیل کان لگائے کھڑا مایوس ہو گیا اور اس کے باہر آتے خود بھی ان سے مصافحہ کر کے ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ماحول کا فسوس سب پر چھایا ہوا تھا۔ شہر میں جکڑے سب خوش گپیوں میں ایک بار پھر مصروف تھے۔ میوزک کی دھن پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ فارن کنٹری سے آئے مہمان توقیر، نینا، مینیجر اور امیرہ کی نگرانی میں کی گئی اس سجاوٹ پارٹی کو سراہے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی تعریف کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ سبیل آفاق کا پارٹنر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بھی ان سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور یہ سبیل کی ڈیل تھی کہ اسے کچھ عرصے کے لیے کمپنی کی اونرشپ دے، جس کے بدلے نہ صرف اس نے شیئرز خریدے بلکہ اس کی منہ مانگی فرمائش ادا کرتے اس کی کمپنی کو فارن کنٹری سے انٹروڈیوس کروایا، بلکہ پروجیکٹ بھی لے کر دیا اسے۔ اور یہ سب سبیل آفاق نے محض اپنی بیوی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، جو کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ نہ صرف کمپنی بلکہ ماں اور اپنے ریسورسز استعمال کرتے دونوں نے مسز ذوالفقار کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا اور اس سے یہ فلیٹ لیا، بلکہ محبت سے طلاق کے حق سبیل کے نام کروانے والے کاغذات پر سائن بھی کروائے، جس کی وجہ سے ہی وہ آج تک بندی ہوئی تھی، ورنہ تو اس کے منظر عام پر آتے ہی کب کا طلاق دے چکی ہوتی۔ سبیل نے ویٹر کو وہاں موجود ٹیبل پر بیٹھے کچھ کھڑے ہوئے مہمانوں کے لیے اشارہ دیا۔ تبھی اس کی نظر خود کو سرخ آنکھوں سے گھورتی امیرہ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا کہ وہ کیا حال کر کے بیٹھی ہے خود کا۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا، البتہ غور کرنے پر احساس ہوا کہ وہ امیرہ ہے۔ نینا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی محبت اس کی غور کرتی آنکھیں امیرہ پر محسوس کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں چونٹیاں کاٹنے لگی۔ دماغ میں جو پہلی سوچ آئی تھی امیرہ کے وجود کو دیکھتے اس سے اس کے وجود کو جیسے سانپ ڈسنے لگے۔ وہ غصہ، ناگواری، ضبط، جانے کتنی کیفیت چھپائی کھڑی تھی۔ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کس حق سے اسے دیکھ رہا تھا غور کر کے؟ مزید نہ سوچتے بھٹی میں جلتے اپنے وجود کو بہت مشکل سے گھسیٹ کر وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا خون پورا اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کی انگلیوں کی لرزش دیکھ کر نینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ اپنی طرف باقی سب کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بڑا ہی چھپاتی پر نینا اس کی رگ سے واقف تھی، جانتی تھی ضرور کچھ اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہے۔ ایسا ہی تو ہوتا تھا، جب اس کی توقع کے خلاف کچھ زیادہ ہو جاتا تو اس کی حالت یہی ہوتی۔ وہ بچپن سے نازو پلی لڑکی کیسے اپنے جذبات، عادتیں جلدی سے بدل دے۔ ویٹر، پانی کا گلاس لاؤ، اس نے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو کہا۔ سبیل کی تلاش میں نظریں پھیری تو وہ کچھ دور ان سے کسی سیریس گفتگو میں مصروف تھا۔ شاید اس لیے ہی محبت کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ بات کچھ گمبھیر تھی۔ شاید وہ پروجیکٹ پر ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈارلنگ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ نینا محبت سے پوچھتی اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ یا آئی ایم اوکے جانی، ڈونٹ وری۔ اس نے بہت مشکل سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ تب تک ویٹر جوس کا گلاس لے کر ان کے پاس آ چکا تھا۔ واٹر مطلب پانی؟ میں نے تمہیں پانی کہا تھا۔ ویٹر شرمندہ ہو گیا۔ سوری میم، غلطی ہو گئی سننے میں ابھی لاتا ہوں واٹر۔ وہ معذرت کرتا جانے لگا کہ محبت نے اسے روک لیا۔ نہیں رکو، دے دو مجھے، ٹھیک ہے میں جوس ہی پی لوں گی۔ اس نے شکریہ کرتے گلاس تھام کر اپنے خشک حلق میں انڈیلنا شروع کیا۔ کچھ عجیب لگا پر حالت کے زیر وہ پی گئی اور گلاس واپس ویٹر کے حوالے کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ نینا کی سوالیہ نگاہوں کا نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ محبت نے ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئرز کی طرف دیکھا تو وہاں اسے غائب پا کر وہ اسے ڈھونڈنے لگی تھی کہ اچانک ہی تمام لائٹس آف ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ لائٹ کہاں گئی؟ وہاں موجود سب کی باتیں، سوالات شروع ہوئے۔ پریشان، حیران وہ اندھیرے کو دیکھنے لگے تھے کہ اچانک ہی فضا میں مدھم ساز کے ساتھ گلوکار کی آواز مدھم لہروں سے گونجنے لگی۔ تو ہیر میری، تو جسم میرا، میں رانجھا ہوں لباس تیرا، آیوں قریب تو چھو لوں تیری روح، بن تیرے ہوں بے نشان، سمندر میں کنارہ تو، جو بکھروں میں سہارا تو، پہلے تھی بے وجہ پھر آ کے تو ملا، اپنے وجود کا حصہ بنا دیا، قطرے کو دریا کر دیا۔ سانگ کا لفظ جملہ روح کو جھنجھوڑنے والا اور دھڑکنوں کی لے بدلنے والا تھا۔
محبت کی نظریں بے ساختہ سبیل کی طرف اٹھی پر وہ اندھیرے میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سر نے نہیں کہا تھا۔ نینا پریشان گھبرائی اٹھ کھڑی ہوئی۔ محبت کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ وہیں بیٹھی خاموش رہی۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، مزید وہ کوئی تماشا نہیں افورڈ کر سکتی تھی۔ البتہ سانگ اسے کچھ پسند آیا تھا۔ میں پانی کے قطرے کو دریا کر دوں؟ اچانک اس نے نینا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس کی بات سنتی نینا بے ساختہ مدھم کہا لگا اٹھی۔ تم خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، دریا میں ڈوب جاؤ گی، اپنی حالت دیکھی ہے؟ دریا کافی گہرا ہے، محبت کو سمیٹ لے گا، اس نے شرارت سے کہا۔ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ وہ آگے بڑھتی، یہ توقیر اور مینیجر کچھ کرتے، اس سے پہلے ہی سپاٹ لائٹ لان کے بیچوں بیچ روشن ہوئی۔ وہ سب چونکے۔ سبیل آفاق خود چھٹک گیا۔ اس نے تو ایسا کوئی ڈانس کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، پر سپاٹ لائٹ کے نیچے کھڑی امیرا پر نظریں پڑتے ہی غیرت مند مردوں کی نظروں میں ناگواریت پھیل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اردو میں سخت لہجے میں مینیجر اور توقیر سے پوچھا۔ سوری سر، ہمارا تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا، یہ سب اس نے خود اپنی طرف سے کیا ہے۔ انہوں نے فوراً بوکھلا کر صفائی دی۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ مینیجر بھاگ کر جانے لگا، پر سبیل وہاں فارن پارٹی کو کپل ڈانس شروع کرتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچ گیا۔ یہ کافی اچھا انتظام کیا ہے، کہیں یہ مسز سبیل کے لیے تو نہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے ڈانس نہیں پسند، یہ سب آپ کے لیے ہے، اس نے بظاہر سپاٹ مگر سنجیدہ کہا۔ وہ تھینکس کہتے سر ہلا گئے اور خود اپنے ساتھ آئی لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ماحول میں مدھم روشنی کے پھیلتے ہی اس نے محبت کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ کین یو ڈانس ود می پلیز؟ دفعتاً اچانک اس کے سامنے ایک سفید ہاتھ بڑی ادا سے آیا۔ سبیل نے ابرو اچکا کر سامنے موجود لڑکی کی جرأت کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں امیرا ہی تھی، جبکہ ام لیلا، نینا اور جینی، باقی سب جس نے بھی سنا انگشتے بدندہ ہو گئے۔ لڑکی، تم اپنے اوقات بھول گئی ہو، مینیجر نے سخت غصے اور ناگواری سے کہا۔ توقیر کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، لہٰذا آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ وہ تپ کر مداخلت پر گویا ہوئی اور پھر سبیل کو دیکھا۔ تھام لو ینگ مین، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، کیا پتا آپ کے بعد ہمارا چانس آ جائے۔ پاس کھڑے اس کے پارٹنر نے کندھے کو دباتے ہوئے کہا۔ میں ایسے موقعوں کا قائل نہیں، نہ ہی مجھے ڈانس پسند ہے، مجھے حیا والی لڑکیاں پسند ہیں، نہ کہ… وہ کچھ سخت کہتا کہتا تھم گیا۔ ہا ہا ہا، چلو یہ آپ کی غنیمت کہ آپ نے ہماری عزت رکھ لی۔ اب ڈانس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہیں قائل نہ ہونے کی وجہ ڈانس کا نہ آنا تو نہیں؟ وہ شرارت سے طنزیہ کہتی، پھر سے کہکہا لگانے کے ساتھ مزید بولی۔ سبیل کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، آخر وہ اسے کیسے اب تک اپنے آفس میں رکھے بیٹھا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ پہلی فرصت میں ہی اسے وہاں سے دفع کرے گا۔ ڈانس تو آتا ہے پر ڈانس کی خواہش نہیں، پر آپ کا اتنا اصرار ہے تو چلیں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں ایک ڈانس۔ وہ دراصل میں حلال چیزیں کھانے کا عادی ہوں، حرام کچھ ہاضمے کے لیے نقصان دہ، بدہضمی، اگلنا۔ وہ ہاتھ گھماتے کیا سے کیا بول گیا تھا، پر امیرا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ توقیر اور مینیجر کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی معنی خیز باتیں سمجھ چکے تھے۔ بندہ بہت خطرناک لگا انہیں، اور ایماندار بھی۔ پیچھے کھڑے باس کے بھیس میں کتے کی طرح رال ٹپکانے والے کی طرح نہیں۔ محبت، وہ اس کے پاس سے نکلتا ہوا سیدھا محبت کی ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کا نام پکارا۔ نینا، جلدی ہتھوڑا دو، تم ایک کو سنبھالنا، میں باقی سب کو سنبھالتی ہوں۔ اس کی پکار پر متوجہ ہوتی محبت سامنے آتے گنتی سے باہر سبیل آفاق کو آنکھیں پھیلا کر دیکھتی بوکھلائی، ہکلا کر بولی، ہیں؟ مطلب؟ نینا نے سنتے ناسمجھی سے ہولتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیوں ہتھوڑے سے سب کو پھوڑنے لگی؟ اور وہ اس کے لیے یہاں پارٹی میں ہتھوڑا کہاں سے لائی؟ پیچھے امیرا کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا جب سبیل آفاق نے لڑکھڑا کر کھڑی ہوتی محبت کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کین یو ڈانس ود می ڈارلنگ؟
اس نے محبت کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ محبت؟ حلال؟ وہ ساکن ہوتے وجود کے ساتھ ہلتی زمین و آسمان کے بیچ کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ اسے سنبھال کر سپاٹ لائٹ میں لے آیا تھا، اور ساتھ لائٹ کا مرکز وہ دونوں ہی بن گئے۔ عمیرہ کی ہستی جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب میں نہیں تو وہ اس کے لیے حلال کیسے؟ خوف وحشت سے دھڑکتے دل سے اس نے سوچا، اور لہرا کر گرنے کے خوف سے سنبھل کر چیئر کو تھامتی ہوئی اس پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی حد سے زیادہ پھیلی آنکھیں سامنے تھی۔ سبیل نے آہستہ سے ایک بازو اس کی کمر میں ڈالا۔ دفتن ہی وہ کھلکھلائی، ہا ہا ہا، گدگدی ہو رہی ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ کہکہا لگاتی ہوئی بولی، تو پھر تم مجھے بھی گدگدا لو۔ اسے غور سے دیکھتے وہ شرارت سے بولا۔ آس پاس کو گھور گھور کر توجہ سے دیکھتی محبت اس کی طرف متوجہ ہوئی، پر دوسرے پل اسے شدید شوق لگا جب محبت نے ہنستے ہوئے اوکے کہتے اس کی کمر میں اپنا بازو ڈال دیا۔ وہ جھٹکے سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت، سیریس ہو جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں یار، کوئی پلان مت کرو، سب کی توجہ کا مرکز ہیں ہم، پلیز میرا ساتھ دو اس وقت کہ میں اسے بتا سکوں کہ حلال ڈانس کیسے ہوتا ہے۔ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا۔ اچھا، وہ پرسوچ بولی اور پھر اسے جھکنے کا اشارہ دیا۔ کان پاس لاؤ۔ اس کے کہنے پر سبیل کان اس کے منہ کے پاس لایا۔ خسر پھسر خسر پھسر، اس نے آہستہ سرگوشی میں اس کے کان میں خسر پھسر کی۔ سبیل کو زوردار دھماکے کی طرح جھٹکا لگا۔ تم، اس نے مزید کچھ سخت کہنے سے خود کو باز رکھا اور اس کی کمر میں موجود اپنے بازو کو زور دے کر قریب کر لیا۔ تمہیں ڈانس نہیں آتا کیا؟ اس نے محبت کو گھورا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آتا ہے، اس نے زور و شور سے سر ہلایا اور اپنے گھومتے سر کو اس کے سینے پر رکھنا چاہا، پر ڈانس کرنا تھا ابھی اسے۔ تو میرا ساتھ دو پھر، وہ چبا کر بولتا اس روبوٹ کا ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اوکے، وہ سر ہلاتی ہوئی قدم تیزی سے آگے پیچھے کرنے لگی، اس کے ساتھ ہی مستانوں کی طرح جھومنے لگی۔ وہاں جس کی اس پر نظر پڑی، فضا میں بلند و بانگ کہکہے گونج اٹھے۔ سبیل نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ نہ صرف اس کا بلکہ خود کا بھی مذاق بنا رہی تھی، صرف ڈانس نہ کرنے کے لیے۔ سامنے انہیں دیکھتی عمیرہ محبت کی حرکات پر معنی خیزی سے مسکرا دی۔ سبیل آفاق نے اسے انکار کر کے تماچا منہ پر مارا تھا نا، اب محبت کی حرکات سے اس کی عزت کی دھچیاں بکھر گئی۔ وہ مزے سے سامنے گلاس میں رکھے مشروب کو اٹھا کر پیتی انہیں دیکھنے لگی، جہاں محبت پر سارے لوگ کہکہا لگا رہے تھے۔ وہ سبیل کی پکڑ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا ہے؟ توقیر نینا کے پاس آتا ہوا حیرت سے بولا، مجھے خود نہیں معلوم کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ مجھے بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ ہتھوڑا لاؤ، ایک کو تم مارو، باقی کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ساری بات اس کے گوش گزاری۔ توقیر اور نینا سخت پریشان ہو گئے۔ کہیں اس نے ڈرنک؟ نینا چونکی، دماغ ٹھیک ہے؟ محبت کب سے ڈرنک کرتی ہے؟ نعوذ باللہ، توقیر نے سنتے ہی ناگواری سے جھڑکا۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہوش و حواس میں ایسی حرکات کرے گی؟ کیا وہ سبیل کے ساتھ ڈانس کے لیے مان جاتی؟ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کی بات سنتے توقیر پریشان ہو گیا۔ اس نے تو محبت کو وہیں اس کے ساتھ ہی پایا تھا، ایک پل کے لیے بھی تو کاؤنٹر پر نہیں گئی تھی، جہاں فارن پارٹیز کے لیے الگ ہی ڈرنکس موجود تھی، جبکہ ان کے لیے الگ سے سافٹ ڈرنکس تھی۔ پھر کیسے محبت ڈرنک کر سکتی ہے؟ کیا تم نے دیکھا اسے ڈرنک کرتے؟ اس نے نینا سے استفسار کیا، جو سامنے محبت کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی، جس نے سبیل آفاق کا چہرہ متغیر کر دیا تھا، کہیں سلجھنے سے پہلے پھر سے سب کچھ بکھر نہ جائے۔ کہیں اس ویٹر نے تو جوس میں؟ نینا کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ دھماکے کے زد میں توقیر کو دیکھنے لگی۔ کس ویٹر نے؟ نام بتا مجھے۔ توقیر ایک سیکنڈ میں ہی ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے عمیرہ کو کاؤنٹر پر بیٹھے دیکھا تھا۔ توقیر، کہیں عمیرہ نے؟ نینا ابھی ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ اچانک دماغ میں آئے خیال پر وہ سنسنا اٹھی۔ ٹھیک سمجھ رہی ہو، اس لڑکی نے ہی محبت کے جوس میں الکوہل ملایا ہوگا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے ضبط کے عالم میں کہا۔ اب سبیل سر کو کیسے بتائیں؟ وہ تو اپنا مذاق بنا رہی ہے۔ سر کو کیسے معلوم پڑے گا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ نینا اپنے ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی کہ کیسے وہ اپنی دوست کا تماشا بننے سے روکے۔ اتنے لوگوں کے بیچ ہوتے ڈانس میں وہ سٹیج پر جا بھی نہیں سکتی تھی۔
تو کیر اب کیا ہوگا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو سر کو معلوم پڑ جائے گا، ویٹ کرو۔ اس کا ہاتھ تھامتے، نرم دباؤ دیتے حوصلہ دیا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی رہ گئی اور ایک قہر بڑی نظر امیرا پر ڈالی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، آفس آنے دو، اس کا منہ نوچ لوں گی۔ اس گھٹیا لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی محبت کو الکوہل پلانے کی؟ وہ غیظ و غضب سے کہہ رہی تھی تو کیر سامنے دیکھنے لگا جہاں سب کے بیچ کھڑے سبیل نے محبت کو ٹھیک سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ہنستی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم میرے ساتھ ٹھیک سے ڈانس کرو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے اسے لالچ دی۔ آس پاس سب کے پاؤں کو دیکھ کر اپنے پاؤں کے سٹیپ ویسے لیتی۔ سبیل کی بات پر وہ چونکی۔ کیسے آزاد کر دیں گے؟ اس نے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ ویسے جیسے تم چاہتی ہو، وہ اس کے کان میں بولا۔ ہا ہا ہا، پر میں تو چاہتی ہی نہیں۔ وہ اپنی بات سے خود محظوظ ہو کر کھلکھلائی۔ سبیل نے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ اس کی مشکوک حرکات کو دیکھتے اس نے آنکھیں سکیڑی، پر اس کے منہ سے تو ایسی کوئی سمیل نہیں آ رہی تھی۔ کہیں آپ نے تو پی نہیں رکھی؟ وہ الٹا حیرت سے سوال کرتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی، جیسے کیا کر رہی ہو محبت، یہ روم؟ اس نے آس پاس دیکھتے بہت مشکل سے اسے حد میں رکھا، ورنہ وہ پاگلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی۔ اچھا منہ کھولو ذرا، اس نے شک کی بنا پر اس سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے ڈانس کے لیے اصرار کرنے لگی۔ فی سبیل اللہ، چلو ڈانس کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلانے لگی اور سبیل نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھ کر اس کی کمر میں بازو ڈالتے ایک جھٹکے سے واپس اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس اچانک حملے سے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو کر بھی سانس روک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ وہ ابھی اس سے کہہ ہی رہا تھا کہ دفتن میوزک چینج ہوا، لائٹ بند ہوئی اور دوبارہ رنگ برنگی لائٹس کے بیچ وہ کھڑے اب انگلش سانگ لو می پر ڈانس کرنے کے لیے سب تیار تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ سبیل کی انگلی اس کے سرخ لبوں پر آئی۔ میں جو کر رہا ہوں اسے فالو کرو، اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر بولا۔ محبت نے حلق تر کرتے اسے آنکھیں جھپکاتے دیکھا۔ ڈانس شروع ہوا، اس کے ساتھ ہی سبیل نے اسے گھمایا۔ وہ گول گھومتی ہوئی اس کی باہوں میں آئی۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس کی باہوں میں پشت سینے سے لگا کر گردن گھماتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے ہی لگی تھی، لیکن اس نے اتنی مہلت ہی نہیں دی اور ڈانس کا دوسرا سٹیپ لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ کلوز کپل ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے سٹیپ کے ساتھ وہاں موجود وجود خاموش ساکن انہیں دیکھنے لگے، بلکہ انہیں دیکھتے متاثر ہوئے۔ وہاں موجود کافی لوگ اب کپل ڈانس کرنا شروع کر چکے تھے۔ محبت اس کے ہاتھوں میں موجود اپنا ہاتھ دیکھتی اس کے گھما کر دور کرنے پر کتنے قدم اس سے دور ہو گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سرخ لائٹ پڑتی اس کی آنکھوں کو جانے کیوں پر اسرار سی کر گئی۔ اس نے ڈانس کی سپیڈ کے ساتھ فاصلہ سمیٹا اور لہراتی ہوئی اس کی مضبوط گرفت میں آئی۔ دونوں کے چہرے بالکل سامنے آ گئے۔ اس کی جھلسا دینے والی سانس اپنے چہرے پر پا کر محبت نے آنکھیں موند لی اور گہرا سانس بھر کر اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گئی۔ سبیل کے لیے یہ جھٹکا چھوٹا نہیں تھا، پر وہ اپنے میں مدہوش اس کے ساتھ ہی اس کی باہوں کے تنگ حصار میں جھومنے لگی۔ بلیک سوٹ میں وہ دونوں اس قدر پیارے لگ رہے تھے کہ ایک بار پھر سپاٹ لائٹ نے ان کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کچھ دیر پہلے جو لوگ محبت کی حرکات پر کھلکھلا رہے تھے، قہقہہ لگا رہے تھے، اب مبہوت ساکن ان کے سحر میں جکڑے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کا دل بھی انہیں اکسانے لگا، پر سامنے کھڑے اس خوبصورت سے کپل کا ڈانس بھی مس نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کلوز اپ سب کی دھڑکنیں سست کر گیا۔ اف واو یار، سر اور محبت نے تو کمال کر دیا۔ ام لیلا اور جینی نے کھلے دل سے تبصرہ کیا۔ وہ امیرا کے پاس ہی کھڑی تھی، جس پر اس نے ایک قہر بری گھوری ڈالی ان پر۔ انہوں نے لفٹ کرانا ضروری نہ سمجھا اور ایک دوسرے کے سراہتے تبصرے سے اتفاق کرنے لگی۔ واقعی دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں، جینی نے بھی ستائش سے کہا۔ سوری ٹو سے امی، پر تم اس ڈانس میں سر کے ساتھ بالکل نہیں سوٹ کرتی جتنی محبت کر رہی ہے۔
اس کا فضا میں لہراتا گول لہنگا، اس کے گول گول گھومنے پر وہ کسی مووی کا سین تھا جس میں محبت کا لہنگا کسی اسپیشل ہیروئن کے شوٹ کی طرح گول لہرا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ سبیل آفاق کے مضبوط ہاتھ میں، دونوں کو دیکھتے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ گہرا رشتہ ہو دل کا۔ جینی ایک آگ لگا کر مزے لینے والی لڑکی تھی۔ اس پل بھی عمیرہ کی گھوری کا بدلہ لیتی وہ کھوئی سی تعریفی انداز میں بولی، کیا تم یہاں سے دفع ہونا پسند کرو گی؟ اس نے نیچی آواز میں غرا کر کہا۔ میں نہیں، پر تم ہو سکتی ہو، سب کی اجازت ہے تمہیں۔ اور دوسری بات، مجھ سے بات کرتے اپنا لہجہ دھیما رکھا کرو، میں تمہارے باپ کی خریدی ہوئی نوکر نہیں، انڈرسٹینڈ؟ انگلی اٹھا کر وہ وارن کرتی نخوت سے منہ پھیر گئی۔ یار ریلیکس، شٹ اپ، اپنی چمچی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم جیسی دوستوں سے بہتر ہے کوئی دشمن ہی پال لے۔ ہاں، جیسے تم نے اپنی مثال پیش کر دی، انہوں نے بھی دوست پالی تھی، پر وہ سیاہ سانپ نکلی، سیاہ دل والی۔ ویسے بھی انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، تمہیں ہماری جیسی دوستیں ملنا تمہارے کرتوتوں کا انصاف تھا۔ اس کی بکواس سن کر جینی کہاں خاموش رہ سکتی تھی، وہ نفرت اور حقارت سے بولی، چلو امّی، یہاں سے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے ایک تمسخر اڑاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے امّی کو لے کر دور جا کر کھڑی ہو گئی، اور عمیرہ مٹھیاں بھینچے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آج اگر محبت یہاں نہ آتی تو ہر طرف اس کی دھوم ہوتی، پر اس چال باز لڑکی نے یہاں آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ سب سامنے دیکھ رہے تھے مبہوت سے ہو کر، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں ابھی آیا، توقیر نینا سے کہتا وہاں سے چلا گیا مینیجر کو لے کر، اور اب وہاں نینا اس انتظار میں تھی کہ بس ایک بار سبیل اس کی طرف دیکھ لے تو وہ اشارے سے اسے سمجھا دے۔ وہ میوزک کی لہروں پر اپنے سینے سے لگائے جھومنے لگا، اور جیسے گلوکار کی آواز فضا میں گونجی، سبیل نے گانے کے ساتھ سٹیپ لیتے محبت کو خود سے یوں جدا کیا جیسے اس کے راستے الگ کرنا چاہتا ہو۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا، اس نے دھندلی آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا، پر اسے کچھ سمجھ آتا تو وہ ایکشن لیتی۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی جب آہستہ سے وہ فاصلہ سمیٹنے لگا اور اسے گھماتے اپنے بازو کو اس کی کمر کے گرد لپیٹتے ہوئے اس بار پھر اس کی پشت سینے سے لگائے جھومنے لگا۔ اس کے حصار میں بے پناہ سکون پا کر وہ آنکھیں موند کر جمائی لیتی سونے لگی۔ شکر تھا اس ڈانس کے بیچ اس کی جمائی کسی نے نہیں دیکھی، ورنہ قہقہوں کا طوفان اٹھ جاتا۔ مجھے سونا ہے، وہ منہ بنا کر کروٹ بدلنے اس کے سینے پر پیشانی ٹکانے کے لیے مچلی۔ کیا کر رہی ہو، ڈانس میں سونا ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ ٹھٹکا، اسے شک نہیں یقین ہو گیا۔ حیرت سے اس نے سامنے نینا کی طرف غصے سے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی اس کے حوالے کر کے گیا تھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا دماغ گھوم گیا، اور وہی نینا نے خدا کا شکر کرتے سبیل کو اشاروں سے محبت کے منہ کی طرف اشارہ دیا، اور پھر وہی انگلی منہ سے ہٹا کر سامنے چیئر پر بیٹھی عمیرہ کی طرف کی۔ جہاں عمیرہ سبیل کے نظریں خود پر پا کر تلملائی تھی، وہیں سبیل ایک پل کے لیے گنگ ہو گیا کہ اس لڑکی کی جرت، اس نے اس کی محبت کو الکوہل پلا دیا۔ مجھے سونا ہے فی سبیل اللہ، صبح ڈانس کریں گے باقی۔ وہ اس کے حصار میں کسمسانے لگی تھی۔ سبیل کی توجہ اس کی طرف لوٹ آئی، پر عمیرہ کے لیے اس کے ارادے خطرناک ہو گئے تھے۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے تم بتاؤ تم نے صبح برش کیا تھا؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ ہلکے سے جھومتا پوچھنے لگا۔ ہاں، محبت نے دوسری جمائی روکتے سر ہلایا۔ اچھا مجھے دکھاؤ، سچ بول رہی ہو یا جھوٹ؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا، ساتھ اپنی گردن اس کی سمت جھکا دی۔ محبت نے منہ کھول کر اس کی سمت گردن اٹھائی اور کی آواز کے ساتھ اسے ثبوت دیا برش کرنے کا۔ سبیل نے جیسے ہی اسمیل سونگھی وہاں کچھ نہ پایا۔ پھر محبت کا یوں ایسی حرکت کرنے کی وجہ، کہیں اسے نشہ آور گولیاں تو نہیں دی گئی؟ شٹ، وہ مٹھی بھینچ گیا، آخر کیوں اس نے اسے اکیلا کیا؟ دفتن وہ ٹھٹکا جب اس کی غیر معمولی سی حرکت دیکھی، وہ اس کے قریب ہو رہی تھی۔ سبیل نے لوگوں کا خیال ان کی پھیلی شوقی آنکھیں دیکھتے اس کے گرد حصار توڑا اور اسے گھما کر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ وہ اس کی سانسوں تک پہنچنے کی تگودو میں تھی۔ اس کی حرکت پر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لب دانتوں میں دباتے اس نے ایک نظر محبت کی طلب زدہ نظروں میں دیکھا اور آہستہ سے سر تھپ تھپا کر سینے سے لگا دیا۔ اسے رکتے دیکھ کر سانگ بھی رک گیا اور وہ سب بھی۔ I'm sorry ladies and gentlemen،
میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا، آپ جاری رکھیں۔ اس نے خوبصورتی سے معذرت کی اور محبت کے وجود کو حصار میں لے کر وہ اسپاٹ لائٹ سے نکل آیا۔ محبت، نینا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اسے ایک ٹیبل کی طرف جاتے دیکھ کر نینا لپک کر اس کے پاس آئی اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے پر سبیل نے سختی سے ٹوک دیا، ساتھ غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، سر مجھے بالکل نہیں معلوم، وہ ویٹر وہ جانے کہاں گیا، اس نے پانی کی جگہ محبت کو جوس دیا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ نینا نے روتے ہوئے صفائی دی۔ کیا ہوا نینو بیبی، رو رہی ہو؟ تبھی وہاں افسوس کرتی تمسخر اڑاتی امیرا آئی۔ سبیل نے ایک سرخ نظر اس پر ڈالی۔ تم سے میں حساب لے لوں گا، وہ برف سے زیادہ سرد لہجے میں خطرناک ارادوں سے بولا۔ امیرا اچانک غیر متوقع حملے سے لرز اٹھی۔ دفتن وہ پھر ٹھٹکی، حالت کا جائزہ لیا، ساتھ ہی کھلکھلائی جب نظر محبت کے حونکوں والی صورت پر پڑی۔ منہ بند کرو اپنا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے اس وقت امیرا۔ نینا نیچی آواز میں گھرائی۔ وہ سر جھٹکتی اسے نظر انداز کر گئی۔ ویسے حیرت کی بات ہے سر، اس نے با آواز بلند کہا کہ کتنی گردنیں ان کی طرف مڑی اور متوجہ ہوئی۔ امیرا اپنی کوشش میں خود کو کامیاب پا کر خوش ہوئی۔ آپ نے مجھے ڈانس سے انکار کر دیا کہ آپ غیر لڑکیوں کے ساتھ نہیں ناچتے، پھر یہ کیا پرسنل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے جائز ہو گئی ہے آپ پر، یا مس محبت نے اپنے پورے حقوق آپ کو سونپ دیے ہیں؟ طنزیہ کاٹدار سوال تھا، لہجے میں محبت کے لیے بے پناہ حقارت۔ یہ سوال ایک امیرا کا تھا، پر اس نے اس چال سے چلا کہ کتنوں کی آنکھوں کا سوال بن گیا۔ سبیل سرخ آنکھوں سے اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جسے اپنی عزت و آبرو کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی لومڑی، اگر اپنی یہ چوسنی جیسی شکل دفع نہیں کی تو۔ نینا اپنی دوست کو سوالیہ نشان پا کر اسے مارنے تک آ گئی تھی۔ سبیل وہاں نہ ہوتا تو آج وہ اسے گھسیٹ چکی ہوتی دھول میں چوٹی سے پکڑ کر۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب بھی تمہیں اچھا ہی دینا چاہیے۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ یہ محبت ارسلان ہے، سب کو تمہاری طرح اپنے حقوق سونپنے والی نہیں۔ اس کا جواب تھا یہ تلوار کا گہرا وار۔ امیرا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، وجود جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہو۔ نینا کے تن بدن میں ٹھنڈک اتر گئی۔ سبیل کے ایک جواب نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حیادار عورتوں کو غیر مردوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ سر، ہم نے بہت تلاشا اس ویٹر کو، پر ہمیں وہ نہیں ملا جس نے محبت کے جوس میں الکوہل ملایا تھا۔ شاید وہ چکنا ہو کر بھاگ گیا ہے۔ توقیر پریشان مینیجر کے ساتھ سبیل کے پاس آتا ہوا بولا، کل مجھے کسی بھی حالت بما ثبوت وہ اپنے ساتھ چاہیے۔ وہ ایک نظر امیرا کے زرد چہرے پر ڈالتا ٹیبل پر سر ٹکائے پڑی محبت کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ انہیں لگا وہ جا رہا ہے اتنی جلدی، پر ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی جب اسپیشل اناؤنسمنٹ کے لیے بنے فلور کی چند سیڑھیاں محبت کے سنگ چڑھتے ہوئے وہ مائک کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا ایک بازو محبت کی کمر میں تو دوسرا اس کے ہاتھ کو تھامنے کے ساتھ ساتھ کھڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہیں محبت کا سر اس کے چوڑے کندھے پر تھا۔ وہ بار بار کسی بلی کی طرح اس کی سانسوں کے قریب چہرہ کر رہی تھی اور سبیل احتیاط سے چہرہ اس کی پہنچ سے پرے کر دیتا۔ فضا میں ایک بار پھر سکوت چھایا۔ سبیل آفاق کے حصار میں محبت کو دیکھ کر ان کا سوال برقرار تھا، دھڑکنیں بے ترتیب۔ جس کی نظریں اٹھی وہ ساکت ہوئے، ساتھ متجسس کہ محبت کے ساتھ وہ اوپر فلور پر کیا کر رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہوپ کہ میرے آفس کے سب لوگ یہاں موجود ہیں، اس کی بھاری دلکش آواز مائک میں گونجی۔ ان سب نے یس میں جواب دیا۔ باقی جو نامتوجہ تھے وہ بھی اس آواز پر چلتے وہاں آ گئے کہ ضرور کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہوگی۔ نینا نے فوراً سے محبت کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ وہ سامنے دونوں سپاٹ لائٹ کے حصار میں کھڑے بلیک سوٹ میں انتہائی حسین لگ رہے تھے، سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ ڈانس ختم ہو چکا تھا اور اب چاروں اطراف فطری طور پر بے چین کھڑے تھے۔ فارن پارٹی کی لڑکیاں مسکراتی ہوئی اس انتہائی دلکش مرد کو دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ ان کا نصیب ہوتا۔ انہیں اس عام سی محبت پر رشک ہونے لگا۔ سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس اس چھوٹی سی پارٹی میں آ کر اسے رونق بخشنے کے لیے۔ سب خاص ہستیوں کا بھی تھینکس جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ دراصل آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔
مجھے اندازہ ہے اس دور میں سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو سرپرائز بہت پسند ہوتا ہے۔ وہ ہنسا، اس کے ساتھ باقی سب بھی ہنس پڑے، اتفاق کرتے ہوئے۔ چھوٹا سا ہے پر بہت خاص ہے میرے نزدیک، آپ سب کے لیے بھی ہوگا، اگر آپ سب اپنے ورکرز کے لیے اپنی فیملی کی طرح حساس ہیں تو۔ وہ دوسری بار رکا تو سب نے ہوٹنگ شروع کر دی اور سرپرائز سے پردہ اٹھانے کے لیے زور و شور سے اصرار کرنے لگے۔ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں مس محبت کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں، کیوں اسے ایک غیر ہو کر اتنا پاس کر کے اس کا بنا کسی رشتے سے خیال رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ پارٹی میں جس طرح ہاتھ پکڑ کر آنا، میچنگ ڈریس پہننا، ایک سیکرٹری ہے تو میں کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایسا ڈانس کر رہا ہوں۔ تو اس سب کی وجہ صرف ایک وہ رشتہ ہے جس نے ہم دونوں کو آج سے 4 سال پہلے ایک مضبوط بندھن میں جوڑا تھا۔ تو سرپرائز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مس محبت میری پرسنل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی یعنی مسز سبیل آفاق ہیں، بلکہ میرا عشق میری پہلی اور آخری محبت بھی ہے۔ میں یہاں آپ سے مل رہا ہوں، آپ سب کے بیچ میں ہوں، تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے۔ دراصل میں یہاں جاب کرنے یا شیئرز لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا تھا۔ ہوپ سو کہ آپ سب کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے کہ میں اس کے قریب کسی بدنیت یا سیکرٹری سمجھ کر فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں گیا، بلکہ میرا شرعی رشتہ میری محبوب بیوی ہے، سیکرٹری بعد میں۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو سرپرائز واقعی سرپرائز لگا ہوگا کہ آپ سب کا سر ان میرڈ نہیں بلکہ اس کی بیوی ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دراصل میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلد از جلد اسے لے کر یہاں سے گھر جانا ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، آخر میں تھینکس بول کر چند سیڑھیوں پر محبت کے سنگ قدم اٹھاتا ہوا نیچے اترا۔ ان کے قدم قدم کے ساتھ نظریں بچھی جا رہی تھی، فضا میں جو شور شرابہ تھا وہ سکوت میں بدل گیا۔ اچانک فوراً پارٹی جو پہلے ہی اس سچ سے آگاہ تھی، مسرور ہوتے اس سرپرائز پر ان کے لو کو دیکھتے ہوئے تالیاں بجانے لگی۔ ان کا ساتھ آہستہ آہستہ سب نے دیا، فضا خوشگوار تالیوں سے گونج اٹھی۔ نینا ہر مومنٹ کو کیمرے میں قید کر رہی تھی جب وہ اس کے ساتھ بلیک ڈریس میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ یہ سرپرائز کسی کے لیے بھی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ نینا اور توقیر پر ایک نظر ڈالے فوراً پارٹی سے مصافحہ کیے وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے پارٹی اور سارا کچھ اس نے مینیجر اور پارٹنر کے حوالے کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی درام کے ساتھ امیرہ لہرا کر گری۔ لوگ بوکھلا گئے، مجبوراً ام لیلا اور جینی کو اٹھا کر اسے وہاں سے لے جانا پڑا۔